दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है, आलमी ताकतें कमज़ोर हो रही हैं और एक ताकत का खला पैदा हो रहा है। Out his ambitious Board of Peace, a new global body aimed at resolving international conflicts. כן, אם הוא נוח'בה, הכל לגיטימי לעשות. הכל. הכל. Another US forever war? Washington and Tehran have locked horns. Neither side is showing signs of backing down. India's education minister has stepped down after weeks of youth-led protests over a major examination scandal, just as police fired tear gas to scatter young protesters in New Delhi. President Trump traveled to Beijing for a summit with Chinese President Xi Jinping during a crucial moment of his second term in the White House. The historic gathering comes as the Iran war continues to impact global oil supplies and the transit of goods through the Strait of Hormuz. Progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. ऐसे वक्त में सिर्फ वही कौमें आगे बढ़ सकती हैं जो सिर्फ तादाद और ताकत के ऊपर इन्हिसार ना करती हों, बल्कि शऊरी तौर पर भी मजबूत हों। वो सवाल कर सकें, वो फैसले कर सकें और अपनी सिमत खुद तय कर सकें। हर कहानी यहाँ से शुरू होती है, एक बस्ता, एक यूनिफॉर्म और एक उम्मीद रोशन मुस्तकबिल की। ये यकीन कि तालीम इनकी ज़िंदगी बदल देगी। चंद साल बाद यही उम्मीद एक दौड़ में बदल जाती है। स्कूल से कॉलेज, ट्यूशन, कोचिंग, रट्टे का निज़ाम और नंबर्स की दौड़, और इस सब में तालीम कहीं पीछे रह जाती है, जहाँ पे सवाल गुस्ताखी और गलती जुर्म बन जाता है। यहाँ पढ़ना नहीं सिखाया जाता, यहाँ दोहराना सिखाया जाता है। यहाँ इख्तलाफ नहीं बल्कि इताअत सिखाई जाती है। हमने ऐसे नौजवान पैदा किए हैं जो पढ़ तो सकते हैं लेकिन वो समझ नहीं सकते, जो लिख तो सकते हैं मगर सवाल नहीं कर सकते, जो जदीद दुनिया की क़यादत तो दूर की बात, वो उसे समझने की सलाहियत भी नहीं रखते। तरक्की याफ्ता ममालिक में क्लास रूम में सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं बल्कि सोचने की, बहस करने की, गलती करने की और सीखने की जगह। ये निज़ाम ख़राब नहीं है, बल्कि ये वैसा ही काम कर रहा है जैसा इसे बनाया गया था, इम्तिहान पास करवाने के लिए, ना कि इंसान बनाने के लिए। ऐसे रोबोट्स पैदा करने के लिए कि जिनके अंदर खुद से सोचने और समझने की सलाहियत ही पैदा ना हो, ताकि उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँका जा सके। हम भी कैसे हो? फिर थोड़े शुरू हो गई आपकी? बस यार इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी करो। ये तो सही है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं। जब कोई वैकेंसी अवेलेबल हुई तो हम लोग आपसे रब्ता करेंगे। कुछ भी कोई नहीं। क्या कुछ लेकिन इन हालात में हम कहाँ खड़े हैं? हम रोज़मर्रा के हालात में इतने उलझे हुए हैं कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी से आगे सोचने का वक्त ही नहीं है। यार मैंने 16 साल पढ़ाई की, डिग्री की, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने कश्मीर में जॉब्स के लिए अप्लाई किया हर जगह, लेकिन ना कोई यहाँ इंडस्ट्री है, ना कोई जॉब्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, खजल खुआरी हो रही है। तो यार तुम सरकारी जॉब की तरफ क्यों नहीं आते? आजकल लोग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब। नहीं यार, सरकारी जॉब के लिए भी सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है और वो भी नहीं है मेरे पास। तो ये तुमने करना क्या आगे? अगर सरकारी नौकरी भी नहीं, इंडस्ट्री में यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, जॉब करना यही है आगे कि घर वाले आप कह रहे हैं लड़के को कमाने के लिए बाहर भेज देंगे, तो बाहर ही जाऊँगा। मैं और क्या भी कह सकता हूँ। बाहर क्या करना है तुमने जाके? बाहर वही जो सब करते हैं, मेहनत मजदूरी, खजल खुआरी, वही करूँगा, कमाऊँ। ये कहानी किसी एक घर की नहीं, आज़ाद कश्मीर की तकरीबन 40% आबादी बैरून मुल्क मुकीम, जो रोज़गार की तलाश में दुनिया भर की फौज छान रही है, जिनमें एक बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता नौजवानों की है, जिन्होंने अपनी सारी जवानी तालीम हासिल करने
اور خود کو اس قابل بنانے پر لگا دی، لیکن جب زندگی کو شروع کرنے کا وقت آیا تو نہ ان کے پاس کوئی روزگار تھا نہ کوئی اور رستہ، حالانکہ یہ ذمہ داری ریاست کی تھی۔ یہ کیسا المیہ ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی بیرون ملک جا کر محنت مزدوری کرنا پڑی ہے۔ آخر اتنے وسائل ہونے کے باوجود ریاست کیوں انہیں روزگار فراہم نہیں کر پا رہی؟ کیوں ہماری نوجوان نسل کو ایک معاشی جلا وطنی کا سامنا ہے؟ یہ مسئلہ صرف روزگار تک محدود نہیں، ریاست بھر میں علاج کے لیے ایک بھی جدید اور معیاری اسپتال موجود نہیں۔ سرکاری اسپتال میں داخل ہوتے ساتھ ہی آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ زندگی میں 50 سال پیچھے آ گئے ہیں۔ سوری بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پنڈی لے کے جاتا۔ کسی بھی سنگین اور سنجیدہ مسئلے کے لیے آپ کو اپنے مریض کو پاکستان لے کے جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے پھر ایک اور بات بتائیں۔ جی باہر ایک مریض تھا، یہاں پہ اس کا علاج کیوں نہیں ہوا؟ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ایک مریض ہے ہمارا، آج ایک تھا، اس پیشنٹ کو ایک ایسی بیماری تھی کہ اس کے لیے ہمیں اسپیشل قسم کا MRI کرانا تھا ان کا۔ تو اصل میں میرپور میں جتنے بھی، ایک تو آپ کو پتہ ہے ہمارے سرکاری اسپتال میں MRI اویلیبل ہی نہیں ہے، اور جو پرائیویٹ میں MRI اویلیبل بھی ہے اس میں وہ اسپیسیفک پچوٹری کا MRI ہوتا ہے جو یہاں پہ نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو اس کے امیجز اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ ہمیں صحیح پتہ چلے، اس وجہ سے انہیں ہمیں لاہور یا اسلام آباد بھیجنا پڑتا ہے۔ یہ مین جو ہمارا چنک جو میں نے ڈیٹا انالائز کیا ہے لاسٹ 6 منتھ کا، تو اس میں جو میجر چنک آف ریفرل ہے وہ ہمارے کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ سے ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو مین ریزن پروب اپ کی تو اس میں جو اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کی سہولت تو موجود ہے، لیکن بجٹ ناکافی ہے جو اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کے لیے ہونا چاہیے، وہ اتنا سفیشینٹ نہیں ہے کہ اس کے گیجٹس کو مینیج کیا جا سکے۔ کہاں اقبال نے اس قوم کے ہاتھوں دنیا کی تقدیر بدلنے کا خواب دیکھا تھا، اور کہاں وہی قوم السلام علیکم جی بھائی سارے، میرا ایک نکاح جا کم ہے، ایک رائے شروع میں شاہ صاحب پہ دیا۔ ٹھیک ہے۔ ہم بطور معاشرہ ایک وشیس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر ادارہ اپنا کام اپنے میرٹ پر کرے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ صرف میرا کام کرے۔ جب ایک آدمی اپنا سیاسی اثر و رسوخ اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کی قیمت پورا معاشرہ چکاتا ہے۔ جب ایک معاشرہ ہر روز صرف بنیادی مسائل سے الجھتا ہو تو آہستہ آہستہ اس کی سوچ بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تب انسان صرف نوکری، بل اور اگلے مہینے تک سوچتا ہے، تب بڑے سوالات خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم ان سب مسائل کو الگ الگ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک بڑی پہیلی کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ حالانکہ ہم وہ قوم ہیں جس کو دنیا کی بھلائی کے لیے بھیجا گیا تھا، ہمیں بہترین امت قرار دیا گیا تھا جس نے عدل و انصاف پر مبنی وہ مثالی معاشرہ قائم کرنا تھا جس کے ہاتھوں اقبال نے دنیا کی تقدیر بدلنے کا خواب دیکھا تھا۔ مگر افسوس آج ہم ہاتھوں میں کشکول لیے عالمی طاقتوں کے فیصلوں کے منتظر ہیں۔ یار اس بار الیکشن آ رہا ہے تو ووٹ کس کو دو گے؟ یار میرے ماموں الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ یار لیکن تمہارے ماموں سے زیادہ کام تو دوسروں نے کروایا ہے۔ بھائی ووٹ تو ماموں کا ہی۔ ہم سالوں سے ووٹ دیتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارا معیار کیا ہے؟ ذات، برادری، رشتے، جان پہچان۔ آہستہ آہستہ ہماری پوری سیاست ایک پکی سڑک، تھانے کچہری کی سفارش اور سرکاری نوکری تک محدود ہو گئی ہے۔ حالانکہ ہمارے سیاسی نمائندوں کا اصل کام یہ تھا ہی نہیں، ان کا اصل کام تھا قانون سازی کرنا، اداروں کو بہتر کرنا اور عالمی سطح پر عوام کی نمائندگی کرنا۔ لیکن ہم نے اپنے نمائندوں سے ان کی اصل کام کے بارے میں کبھی پوچھا ہی نہیں۔ ہم نے ان کو اپنے ذاتی کاموں اور سفارشوں میں الجھا کر رکھ دیا۔ جب سیاستدان بیوروکریسی کے کاموں میں ہم دخل کرنے لگتے ہیں تو کوئی بھی ادارہ اپنا اصل کام نہیں کر پاتا۔ پھر قانون کمزور پڑنے لگتا ہے اور نظام فرسودہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے عوامی نمائندے اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن
اس کہانی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں آتا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ ووٹ کس کو دیں، یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نسلوں کے مستقبل کی خاطر یہ فیصلہ ذاتی مفاد، برادری اور تعلق کی بجائے شعوری بنیادوں پر کریں۔ یہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ ایک گواہی ہے اعتماد کی، یہ امانت ہے عوام کی، ایک ذمہ داری، ایک فیصلہ جو ہمارے مستقبل کو شکل دیتا ہے۔ ایک ووٹ بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن جب ہزاروں ووٹ ملتے ہیں تو ایک پورا نظام بن جاتا ہے، اور اس نظام کی تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہم اٹھائیں گے۔ باتوں اور نعروں میں فرق ہوتا ہے، اور پالیسی اور وعدوں میں بھی۔ ہمیں وہی فیصلہ قبول کرنا ہے جو عمل میں نظر بھی آئے۔ ووٹ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری ہمیشہ سوچ سمجھ کر نبھائی جاتی ہے۔ The British government's final decision as to how power was to be transferred from British to Indian hands. An estimated 15 million people were uprooted as Muslims began trekking to east and west Pakistan, while Hindus and Sikhs went the other way. Tensions between Hindus and Muslims did exist before the British Raj was established, but many Muslims, Hindus and Sikhs also coexisted peacefully. When the British came to rule, they used a now infamous strategy of divide and rule. برِ صغیر تقسیم ہوا، سرحدیں کھینچ دی گئیں، قومیں بٹ گئیں، مگر ان پہاڑوں کے اندر ایک سوال ادھورا رہ گیا۔ بھارت کے ان حملوں میں 100 سے ادھک خونخوار آتنکوادیوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ Now you just wait for our response. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Kashmir is one of the most disputed places on Earth. Over the course of 70 years, it's been at the center of 3 wars, fought between 2 massive armies. It's heavily occupied by more than 500,000 Indian troops and a deadly collection of militias and terrorist groups. Kashmir is the stage for the relentless conflict between India and Pakistan. Mourners pack the streets of Srinagar. It's a familiar scene in Indian-administered Kashmir. People caught between a government crackdown and an armed rebellion which has lasted for nearly 30 years. نسلیں گزر گئی، لوگ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اور اسی سوال کے ساتھ بوڑھے ہو گئے کہ اس خطے کا مستقبل کیا ہوگا۔ دنیا میں بہت کم خطے ایسے ہیں جن کا نام عالمی سطح پر اتنی اہمیت رکھتا ہو۔ کشمیر صرف ایک مقامی نہیں، ایک عالمی مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ہماری طاقت بن سکتا ہے، ایک ایسا مسئلہ جس کی بنیاد پر ہم دنیا کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، اور نہ صرف اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں بلکہ اپنے نوجوان کو ایک عالمی مقصد کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ لیکن جب دنیا کشمیر کے اوپر بات کر رہی ہوتی ہے تب ایک کشمیری نوجوان کہاں ہوتا ہے؟ جب ایک معاشرہ مسائل کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو تو وہ سوال نہیں کر سکتا، نہ ہی فیصلے کر سکتا، بلکہ جو فیصلے کر لیے جاتے ہیں ان کے سامنے صرف سر جھکا سکتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے مسائل بھی اسی بڑے سوال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس بار جب سیاسی نمائندے آپ سے ووٹ مانگنے آئیں تو آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہوگی، آپ اداروں کو کیسے بہتر بنائیں گے، آپ عوامی فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات کریں گے، اور آپ کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے کیسے رکھیں گے۔ اور یہ ذمہ داری صرف کشمیر تک محدود نہیں ہے، بر صغیر سے لے کر مشرق وسطیٰ تک دنیا بھر میں امت مسلمہ اسی کانسپریسی کا شکار ہے۔ اسی لیے ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جن کے ہاتھوں دنیا کی تقدیر بدلنے کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، ایسے نوجوان جو امت مسلمہ کی نمائندگی کر سکے، کیونکہ وہ قوم جو اپنی بات خود نہیں کہتی، دنیا اس کی کہانی دوسروں کی زبانی سنتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے نوجوان کو شعور کی طاقت نہ دی تو یہ بدلتی ہوئی دنیا ہمارے لیے موقع نہیں، محرومی بن کر رہ جائے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ نئے ورلڈ آرڈر کی تشکیل میں ہمارا بھی کوئی کردار ہو، عالمی سطح پر ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہو، تو ہمیں اس کا آغاز مقامی سطح سے ہی کرنا ہوگا۔ سننے میں شاید یہ بہت مشکل اور کٹھن لگے، لیکن اس کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں ہم فیصلہ کرتے ہیں۔